Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the class and welcome to this channel. आज हमारा जो लेसन है वो इंग्लिश फर्स्ट ईयर और उसकी पोएम नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओज़ीमेंडियास। ओज़ीमेंडियास अज़ीज़ तलबा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम्स के जो एंड पे ये याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे जिनको हम एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इस पोएम्स को आपने बड़ी दिलचस्पी के साथ और संजीदगी के साथ आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पोएम्स का आपको बता दूं। ये जो पोएम है आपको, जिसका टाइटल भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक स्टेच्यू है आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पोएम का जो नेम है वो है ओज़ीमेंडियास। ये बेसिकली जो स्टेच्यू था, अब शायर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम्स को उसने एक्सप्लेन किया है, लेकिन असल में जो इसका पस मंज़र है वो क्या है कि ये जो स्टेच्यू है ये कभी कोई एक इंसान था और ऐसा इंसान जो कि बादशाह था और किंग ऑफ द किंग था, यानी कि बादशाहों का बादशाह था। एक ज़माना था जब ये बादशाह था तो everything was in his control. So actually in this poem the poet describes the pride of a man and the wretched reality of life. तो एक ज़िंदगी की तल्ख हकीकत को पोएट ने एक्सप्रेस किया है इस पोएम के अंदर, और कि जब वो रूलर होता है, जब वो बादशाह होता है, जब उसके पास हर चीज़ का एक कंट्रोल होता है, तो वो राया से, अवाम से वो मुबर्रा होता है, उसको अवाम के दुख दर्द की कोई तकलीफ़ नहीं होती। और जब वो एज अ रूलर जब अपना टेन्योर पूरा करके जब वो दुनिया से चला जाता है, तो इस पोएट ने इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उसके जो है वो एक स्टैच्यू था, एक पोएट था जो एक डेजर्ट से गुज़रता है, तो उसका लोगों ने उसका एक स्टैच्यू बना के सराय के अंदर रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सराय की हवाएं चली, आंधी तूफ़ान आए, तो इस तरीके से ये जो स्टैच्यू था ये तबाह बर्बाद हो गया। सर इसका कहीं पे है, धड़ इसका कहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये एक आयरॉनिकल पोएम है, इसके अंदर आयरॉनिक है, इस पोएम के अंदर एक तंज है इसके अंदर कि इंसान को दुनिया के अंदर भी ऐसा ही एटीट्यूड और ऐसा ही बिहेवियर रखना चाहिए कि उसको ज़िंदगी के बाद भी उसको उसका फ़ायदा मिले और लोग उसको याद करें, अच्छे अल्फाज के अंदर उसका तज़किरा करें। तो अज़ीज़ तलबा, इन दिस पोएम द पोएम एक्चुअली इज़ आयरॉनिक पोएम विच डिस्क्राइब द प्राइड ऑफ अ मैन एंड द wretched reality of life. मैन बिकम्स प्राउड बाय सक्सेस। इंसान जो है वो अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करना शुरू कर देता है। ही थिंक्स दैट ही हैज़ टॉपल्ड द वर्ल्ड, कि उसने दुनिया को तस्खीर कर लिया है, दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन एक्चुअली जो मैसेज है वो क्या है? ही फॉरगेट दैट लाइफ इज़ मेर्सीलेस। ये ज़िंदगी जो है ये बड़ी बेरहम होती है। तो अज़ीज़ तलबा, इस पोएम के अंदर इस चीज़ का तज़किरा किया जाएगा। और ये जो स्क्रीन पे आपको स्टैच्यू नज़र आ रहा है, एक ट्रैवलर है, एक कोई मुसाफिर है जो एक रास्ते से गुज़रता है, डेजर्ट से गुज़रता है, स्टैच्यू को देखता है और इसकी जो हालत ज़ार देखता है और उस पर जो है वो आहो बका भी करता है, तंज भी करता है, और बड़ी खूबसूरती के साथ इसने इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। याद रखिएगा, ये जो पोएम है ये एक्चुअली अज़ीज़ तलबा 14 लाइन्स पर मुश्तमिल है। तो ये 14 लाइन की जो पोएम है, साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि इसका जो वो तर्जमा है वो भी रखें आपके सामने और एक्सप्लेन उसको भी करें, ताकि मकसद क्या है कि इस पोएम को आपने अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरती के साथ आपने इसको तैयार करना है, ताकि इसका हर एक पॉइंट जो है वो आप अच्छी तरीके से आपके ज़हन में बैठ जाए।
تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک آئرونیکل پوئم ہے، اس کے اندر آئرونک ہے، اس کے اندر طنز ہے، اس کے اندر ایک جو ہے اس کی جو حالت زار انسان کی بتائی گئی ہے، جس میں وہ ہی forgets that life is merciless، وہ بھول جاتا ہے انسان کہ یہ زندگی جو ہے یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ تو ایک سٹیٹمنٹ میں بول رہا ہوں، نوٹ کرنا ہے تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، سمجھنا چاہیں سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ ہے جی، ٹائم برنگز آل لگژریز آف لائف ٹو این اینڈ اینڈ ڈیتھ از اے گریٹ لیولر۔ اس پوئٹ جو ہے اس کا، جس کا نام آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پوئٹ ہے اس پوئم کے، ان کا نام ہے پرسی بیشی شیلے۔ پرسی بیشی شیلے، یہ پی بی شیلے بھی اس کو بولتے ہیں، پی بی شیلے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پوئٹ دراصل خود جو ہے یہ ایک رومانٹک پوئٹ ہے۔ اس نے بہت ساری ایسے لیرکس لکھی ہیں جو بڑی عمدہ اس کی ہیں، شاعری اس کی ہے، اور یہ خود جو تھا وہ ایک طوفان کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کا جو زندگی کا ٹینور ہے وہ 1792 سے لے کے 1822 تک ہے۔ تو بہرحال اس پوئم کے اندر شاعر نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک طنز پر مبنی اور انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، جس میں وہ رول کر رہا ہوتا ہے، جس میں اس کے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اتنا تکبر اور غرور میں رہتا ہے کہ عوام کے دکھ درد کا اسے ذرا برابر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی یاد میں کوئی اسٹیچیو بنا دیتا ہے، اور پھر اسٹیچیو کی حالت زار آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت زار جو ہے اس کی کیوں کر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پوچھنے والا اسٹیچیو کو، پتھر کو کس نے کتنا دیر سنبھال کر رکھے گا ایک پتھر کو۔ تو آخر کار اس نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو انسان بذات خود یا دنیا کی ہر چیز ویسے ہی جو ہے وہ فانی ہے۔ تو شیلی کنسیڈر آل فیلنگز آف superiority in man as only an illusion and self deception۔ بیسیکلی ذاتی طور پر یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، ظاہری چیز کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں جب لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد بھی نہیں کرتے تو بہت کیا کریں گے اگر یاد نہیں کریں گے۔ تو یہ جس طریقے سے ایک اسٹیچیو بنا دیا گیا، پھر اسٹیچیو کی حالت زار آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک پڑی ہوئی ہے، سر کہیں پہ ایک مجسمے کا پڑا ہوا ہے، دھڑ اس کا کہیں پہ ہے، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آخر کار یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا، اگر یہ لوگ ایک اسٹیچیو کے طور پہ اس کو زندہ نہ رکھتے، اگر یہ اچھائی کے کام کرتا، لوگ اس کو اپنے دل کے اندر زندہ رکھتے، تو یہ ایک طنز ہے، ایک کرٹیسزم ہے، ایک آئرونک ہے اس پوئم کے اندر، جو وہ ریچڈ ریئلٹی آف لائف جو ہے اس نے ڈسکرائب کی ہے انسان کی اس طریقے سے۔ تو اب تھوڑا سا اس کا پس منظر پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہم شاعر کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، جو پوئٹ ہے اس پوئم کا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو شاعر ہیں وہ ان کا پورا نام پرسی بیشی شیلے ہے۔ پرسی بیشی شیلے ایکچولی واز اے رومانٹک پوئٹ۔ ہی روٹ سم آف ہز فائنسٹ لیرکس انکلوڈنگ ایک اسپیشل نام میں بولنے لگا ہوں، اوڈی ٹو دا ویسٹ ونڈ۔ یہ ایک پوئم اس نے بڑی خوبصورتی سے لکھی تھی۔ تو دا کلاؤڈ اس نے لکھی تھی اپنی زندگی کے آخری ادوار کے اندر۔ تو یہ بڑی پیاری اس کی ایک جو ہے وہ سیریز ہے، ایک بہت اچھا شاعر ہے، اور ایکچولی یہ ایک رومانٹک پوئٹ تھا بیسیکلی اس کے بارے میں۔ تو یہ یاد رکھیے، اسکرین پر آپ اس کی ڈیٹ بھی پڑھ رہے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے۔ تو 4 اگست 1792 کے اندر یہ پیدا ہوا، اور 8 جولائی 1822 کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو میجر انگلش رومانٹک پوئٹ پرسی بیشی شیلے جو تھا۔ دوسرا اس کے بارے میں بڑی اچھی ایک بات لکھی ہوئی ہے، فائنسٹ لیرک پوئٹ ان دا انگلش لینگویج۔ بڑا لیرک جو ہے وہ پوئٹ بھی تھا اور بڑا عمدہ قسم کا تھا۔ پھر آخری سب سے امپورٹنٹ بات اس کی کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشنری پوئٹ تھا، ایک انقلابی دور کا جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس نے انقلابی شاعری بھی کی، انقلابی شاعر بھی تھا۔
اب عزیز طلبہ چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا. یہ 14 لائن پر مشتمل یہ ایک پوئم ہے. تو اس کی جو 14 لائنز ہے، اس میں سب سے پہلی لائن ہے آئی میٹ اے ٹریولر فرام این اینٹیک لینڈ. ٹریولر ایک مسافر کو کہتے ہیں، اینٹیک پرانا قدیم. تو کہتا ہے جی میں ایک مسافر سے ملا جس کا تعلق ایک قدیم سرزمین سے تھا، اینٹیک لینڈ سے تھا اس کا تعلق. تو اس کی پہلی لائن کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے اس کی، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. آئی میٹ اے ٹریولر، میں ایک مسافر سے ملا، فرام این اینٹیک لینڈ، جس کا تعلق ایک قدیم سرزمین سے تھا. ہو سیڈ، آگے وہ کہتا ہے جی جس نے کہا، ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹون. یہ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹون کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، بہت وسیع اور ٹرنک لیس لیگز آف اسٹون، بغیر دھڑ کے پتھر کی ٹانگیں. دیکھیں شروع میں آپ نے یہ ویڈیو کے آغاز میں یہ چیز آپ نے دیکھی تھی کہ دھڑ کہیں پڑا ہوا تھا اور اس کا سر کہیں پڑا ہوا تھا. تو کہتا ہے جس نے کہا دو بڑی اور بغیر دھڑ کے پتھر کی ٹانگیں تھیں. اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، جو کہیں وہاں پہ صحرا میں پڑی تھیں. نیئر دیم آن دا سینڈ، اور ان کے قریب جو تھی وہ ریت ہی ریت تھی، یعنی کہ ریت کے قریب وہ پڑی تھی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہاف سنک، آدھا دھڑ جو تھا وہ ریت میں دھنسا ہوا تھا. اور وہ پھر وہ کہتا ہے شیٹلڈ ویزیج لائز ہوز فرون، اور ایک شکستہ، شیٹلڈ شکستہ اور مجسمے کا چہرہ پڑا تھا. اور وہ آخر میں کہتا ہے ہو فرونز، جس کی تیوری، یعنی کہ وہ تیور چڑھے تھے. تو یہ بڑی خوبصورتی سے اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ آدھا ریت میں دھنسا ہوا وہ مجسمہ جو تھا، اور ایک شکستہ مجسمہ تھا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کے چہرے پر تیوری بھی تھی. تو جس نے بنایا تھا یہ مجسمہ، تو وہ اصل میں خود مجسمہ ہی بذات خود ایک شکایت کر رہا ہے، اپنے اس بنانے والے کی بھی کر سکتا ہے اور اپنے اس حالت زار کی بھی کر سکتا ہے کہ اب کس حالات میں پڑا ہوا ہوں. آگے وہ کہتے ہیں جی اینڈ رنکلڈ لپ، اور اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ. دیکھیں یہ جس کی جو 5ویں لائن ہے اس کی ٹرانسلیشن میں یہ کہتا ہے اینڈ رنکلڈ لپ، جس کے ہونٹ جو تھے وہ مڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر رنکل پڑے ہوئے تھے، جھریاں پڑی ہوئی تھیں. اینڈ سنیئر، اور بڑی نفرت زدہ، آف کولڈ سرد میری، کمانڈ، اور وہ اس حکمانہ انداز میں پڑا تھا. تو اینڈ رنکلڈ لپ اینڈ سنیپ آف کولڈ کمانڈ، جس کے مڑے ہوئے ہونٹ اور نفرت بھرا بے رحم حکمانہ انداز. تو نفرت بھرا، چہرے پر نفرت، اور ہونٹ جو ہیں وہ اس پر رنکلز پڑی ہوئی ہیں، اور اس کا جو انداز ہے ابھی بھی وہ حکمانہ ہی ہے. جس طریقے سے وہ کسی بادشاہ کا وہ مجسمہ ہوگا تو وہ جب زندہ ہوگا تو اسی انداز میں بھی وہ بے رحم اور نفرت زدہ انداز میں وہ عوام سے مخاطب بھی ہوتا ہوگا. تو یہ 5 لائنوں کا ترجمہ ہے جو کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھا جائے. نیکسٹ لائن کے اوپر چلتے ہیں. اس کی جو نیکسٹ 3 لائنز ہیں، ٹیل دیٹ، یہ بتاتا ہے، از اسکلپلر ویل آئی دوز پیشن ریڈ. تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ بتاتا ہے کہ مجسمہ ساز نے بادشاہ کے ان جذبات کو بخوبی پڑھا تھا. ٹیل دیٹ اٹس اسکلپٹر ویل دوز پیشن ریڈ. تو جب یہ مجسمہ بنانے والے نے مجسمہ بنایا تھا تو اس نے اس انداز کو اسی طریقے سے آگے پڑھا بھی ہوگا جس طریقے سے اس نے مجسمہ بھی بنایا ہے. اگلی لائن میں بتاتا ہے وچ یٹ سروائیو، جو ابھی تک باقی ہے، ابھی تک سروائیو بھی کر رہا ہے. اسٹمپڈ،
آن دیز لائف لیس تھنگز، اور جس پر اسٹیمپڈ ہیں، منقش ہیں، جس پر لگی ہوئی ہیں، جس پر مور ثبت ہے، کس چیز کی؟ ان بے جان چیزوں پر. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایکچولی اس کا میننگ بنے گا جو ابھی تک باقی بھی ہے اور ان بے جان چیزوں پر منقش بھی ہے. نیکسٹ لائن ہے دا ہینڈ دا موکڈ، ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی کا مذاق اس نے اڑایا. اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیلڈ، اور جس میں، اور دل ایسا تھا جس میں جذبات بھی موجود تھے. تو ایک اسٹیچیو بذات خود جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے، اور جس نے اس کو تراشا ہے وہ بھی، اس نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس کے چہرے کے تیور بھی بتائے، اس کے ماتھے کے بل بھی بتائے، اس کے وہ رنکلڈ لپس بھی بتائے کہ وہ شکوہ کر رہا ہے. اور جس بنانے والے نے اس کو تراشا ہے اس نے بھی اس چیز کا بخوبی خیال رکھا ہے کہ یہی چیز جو ہے یہ اس کے زندہ ہونے کی بھی کسی حد تک وہ عکاسی کرتا ہے. تو یہ 3 لائنوں کا لفظی ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا. اب چلتے ہیں ہم اپنے اس سے اگلی لائنز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ شاعر کیا کہتا ہے. نیکسٹ ہے جی، اینڈ آن دا پیڈسٹلز دیز ورڈز اپیئر. اینڈ آن دا پیڈسٹل، چبوترے پر یہ الفاظ جو ہے وہ ظاہر ہے، اپیئر ہے، کندہ ہے. مائی نیم از اوزی مینڈیاس کنگ آف کنگز، میرا نام اوزی مینڈیاس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. لک آن مائی ورک، میرے کام کو دیکھو. لک آن مائی ورک، میرے کام کو دیکھو، میرے کاموں کی طرف دیکھو. یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، اے طاقتورو اور مایوس ہو جاؤ. تو یہ بیسیکلی آئرونک ہے، یہاں پہ یہ طنز ہے کہ جناب جو کچھ بھی اس نے اپنی طاقتور مائٹی پوزیشن میں تھا، طاقتور بھی تھا، لیکن اس نے کہا جی کہ مجھ کو بھی دیکھو، میرے کاموں کو بھی دیکھو اور مایوس ہو جاؤ. تو یہ ایک طنز پر مبنی جو ہے وہ ایک پوئم ہے جس کا اشارہ شاعر نے اس کے کاموں کی طرف کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. نیکسٹ آخری 3 لائنیں ہیں، نتھنگ بسائڈز ریمینز اراؤنڈ دا ڈیکے. اب وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں ہے اس ٹوٹے پھوٹے مجسمے کے ارد گرد. نتھنگ بسائڈز ریمینز راؤنڈ دا ڈیکے. اب وہ بالکل ایک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. آف دیٹ کلوزل ریک باؤنڈ لیس اینڈ بیئر. تو اب وہ کہتا ہے کہ اس بڑی تباہی کے جو لامحدود ہے اور بالکل واضح ہے. تو اپنی زندگی کے اندر بھی اس نے جو صورتحال سامنے رکھی تھی اور جو کچھ کیا تھا، آج اسی چیز کو وہ مجسمے کی صورت میں لوگوں کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. دا لون اینڈ لیول ساؤنڈز اسٹریچ فار اوے. تو کہتا ہے ویران اور ہموار صحرا. سن لیجئے، دا لون اینڈ لیول سینڈز، وہ وسیع و عریض صحرا، اسٹریچ فار اوے، دور تک پھیلا ہوا ہے. تو اتنی صحرا جتنا دور تک پھیلا ہوا ہے، تو صرف اور صرف یہاں پہ یہ مجسمے کا ڈھیر اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. تو شروع میں بات آپ کو بتائی گئی تھی، دا پوئٹ ڈسکرائبز دا پرائڈ آف اے مین اینڈ دا ریچڈ ریئلٹی آف لائف. یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ جناب مین از امورٹل، مین از مورٹل، انسان فانی ہے، صرف اور صرف بقا اللہ کی ذات کو ہے. تو اس پوئم کے اندر اچھے کاموں کی طرف اور ترغیب دینے کی طرف ایک اشارہ ہے کہ جناب ہمیں اچھے کام بھی کرنے چاہیے تاکہ لوگ مرنے کے بعد لوگ مجسموں کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے دل کے اندر ہماری قدر و منزلت رکھیں اور دل کے اندر ہمیں اچھے الفاظ کے اندر یاد رکھیں. عزیز طلبہ، یہ آخر میں پوئمز کا آخری حصہ تھا جو بھی ڈسکس ہوا ہے. ابھی پوئمز کے کوسچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. 2 ہی کوسچن ہیں اس کے. What kind of feeling does the poem Ozymandias create in the reader's mind؟ انسان کے دماغ میں یہ جو شاعر ہے اس پوئمز سے وہ کیا اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، کس قسم کا احساسات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. Poems creates mixed feeling of pity and fear on the reader's mind. یہ پیدا کرتا ہے ملے جلے احساسات رحم کے اور خوف کے انسان کے دماغ میں یا پڑھنے والے کے دماغ میں. He feels that nothing is everlasting.
کوئی چیز کسی چیز کو دنیا میں بقا نہیں ہے. ایون دا اسٹیچو آف اوزیمنڈیاس از بروکن, اسٹیچو کو بھی توڑ دیا گیا. مین بیکمز پراؤڈ ڈسپائٹ نوئنگ از مورلٹی, مورٹل ہے جو ہے وہ ڈسپائٹ نوئنگ از مورلٹی. مین بیکمز پراؤڈ, انسان اپنے کام پر فخر کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جناب اس نے ختم ہو جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. دا ریڈر آلسو پریزز دا ورک فار آرٹ. تو اس پوئم کے اندر شاعر جو ہے وہ اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے جس نے اس کو اسٹیچو کو بنایا. تو لاسٹ کوسچن ہے اس کا, وٹ ڈڈ دا ٹریولر سی ان دا ڈیزرٹ. اس مسافر نے اس ڈیزرٹ کے اندر کیا دیکھا. دا ٹریولر سا ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹون ان دا ڈیزرٹ. اس نے بڑے اس وسیع و عریض ڈیزرٹ کے اندر وہ دو ٹانگوں والا جو ٹانگوں کے بغیر ایک اسٹیچو دیکھا جس کا سر کہیں اور دڑ کہیں پڑا تھا. نیئر دیم ہی سا دا ڈسٹالٹیڈ فیس آف مین ہاف سنک ان دا سینڈ. اور اس کا جو چہرہ تھا وہ ریت کے اندر آدھا دھنسا ہوا تھا. عزیز طلبہ, یہ 2 کوسچن ہیں جو آخر میں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور آخر میں ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. اور یہ آپ کے کورس کے حصے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور پیپر میں بھی آ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس پوئمز کو انتہائی آسان الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ کو ان کی ہر ایک اینگل سے آپ کو اس کے پوائنٹس کی وضاحت بھی کی جائے. امید ہے آپ نے اس چیز میں دلچسپی بھی لی ہوگی اور اس کو اپنے پریکٹس میں بھی لائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت بھی چاہتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا یہ لیکچر انشاءاللہ اور آپ کا یہ جو ٹائم ہوگا آپ کا وہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ لرن اٹ بائی ہارٹ. تھینک یو جی. اللہ حافظ.